बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव टॉपिक को लेकर चलेंगे। हमारे यहाँ अक्सर जज्बाती होने को या जज्बात में शिद्दत होने को एक तरह से एक्सेप्टेंस हासिल है हमारे माशरे में। हम अगर कहीं पे भी जारियत का इजहार करते हैं, चाहे वो वालिदैन हो जो किसी गलती पे अपने बच्चों को जोरदार सबके सामने तमाचा रसीद कर दें, या फिर कोई हस्बैंड हो जो पब्लिकली अपनी बीवी को कोई ज्यादा झिड़क दे या अग्रेसिव अंदाज में रिएक्ट करे, रोड रेज हो, चाहे हमारे बॉसेस का रवैया हो, जाहिरियत को हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हासिल है। हम इसको स्पेस भी देते हैं, हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और बल्कि इसको जस्टिफाई भी करते हैं ये कह के कि भाई दिस पर्सन वाज इन द राइट। ऑन दी अदर हैंड अपने जज्बात पे काबू रखने को, अपने जज्बात को, इमोशंस को कंट्रोल करने को, ऐसे शख्स को हम कहते हैं कि यार ये तो ये बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, लाताल्लुक है, शायद ये चीजें इसके लिए अहम नहीं है। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं, बट लेट्स टेक अ लुक एट दैट। आज हमारे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है, आइए उनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे पास आलिया भाभी हैं, आलिया सारिम जी हमारे साथ मौजूद हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस मैरी परवेज जो कि एक माहिर नफ्सियात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का और यहाँ मौजूद होने का। अब ये जो शिद्दत पसंदी है ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स में तशद्दुद की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है, और जब ये तशद्दुद होता है तो उसकी भी कोई ना कोई एक्सेप्टेंस मौजूद है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जी विक्टिम को ब्लेम करते हैं और कहते हैं जरूर तुमने कुछ किया होगा। लेकिन कब और कैसे इस तशद्दुद की, इस जाहरियत की, इस शिद्दत पसंदी की हमारे माशरे में जगह बनी, आइए सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अगर मैरी मैं आपसे बात को शुरू करूं, ये जो जज्बात में शिद्दत है इसकी कोई गुंजाइश है भी या नहीं एक तहजीबी याफ्ता माशरे में? सिद्रा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इतनी रिसर्च आज तक हुई है फिजिकल अब्यूज के ऊपर, साइकोलॉजिकल अब्यूज के ऊपर, और आज तक कोई भी ऐसी रिसर्च जो है, कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के ऊपर की गई हो, जैसे अगर मैं अभी WHO के बारे में पढ़ रही थी तो कहीं पर भी वो अब्यूज को जो है वो लेजिटिमेट कंसिडर नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि अब्यूज किसी भी फॉर्म के अंदर आपको डिसिप्लिन करने में मदद करता है। अक्सर पेरेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर बच्चों को मारना पड़ता है तो इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि हमें उनको डिसिप्लिन करना है। बिल्कुल, अभी मैं एक रिसर्च पढ़ी थी जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि स्पैंकिंग जो कि एक बहुत ही छोटा तरीका समझा जाता है जिसकी वजह से आप जो है कहते हैं कि हम डिसिप्लिन कर सकते हैं एक बच्चे को, उसको अंदर भी उन्होंने बताया कि बच्चा साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर या सेल्फ एस्टीम इश्यूज या उसके रिलेशनशिप्स में जो है वो तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है जब वो फिजिकल अब्यूज किसी भी फॉर्म का जो हो उसने अगर बचपन में देखा हो। तो आई डोंट थिंक कि हम इसको किसी भी तरह से इसको कह सकते हैं कि ये चीज जो है वो हो सकती है। अच्छा, जो आपका रवैया है, जो आपके रिएक्शंस आते हैं वो अगले के लिए कितने अहम हो सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आप ही की रिसर्च को और आपकी शेयरिंग को आगे बढ़ाते हुए मैरी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यहाँ तक कहा गया कि जब आप छोटे बच्चे को डायपर्स के बजाय पॉटी ट्रेन कर रहे होते हैं तो जो माँ का रिएक्शन आता है, यानी वो बड़ी खफगी का इजहार करती है या इस बात का इजहार करती है कि उसके लिए कितना इनकन्वीनियंट है कि अब बच्चे को आपको ले जाना पड़ रहा है, उसको आपको एक तरह से ट्रेन करना पड़ रहा है, उसको बताना पड़ रहा है, ये भी सेल्फ एस्टीम इश्यूज क्रिएट करता है और ये भी जाहरियत की या शिद्दत की एक फॉर्म हो सकता है। अली भाभी, जब जरा सी चीजें कि जाहिर सी बात है एक छोटा बच्चा तो सिर्फ माँ बाप की तरफ देख रहा होता है, अगर घर में शिद्दत का, चीखने का, यानी सिर्फ हाथ उठाना ही नहीं, अगर शदीद किस्म के इमोशंस का जो डिस्प्ले है ये कॉमन हो जाए तो फिर शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? हम बार बार एक बात कहते हैं कि तालीम और तरबियत, तो तालीम से ज्यादा तरबियत कीमती है, और अगर तरबियत में तशद्दुद वो बचपन से देख रहा है तो उसके अंदर दो चीजें पैदा होंगी। एक तो वो इंट्रोवर्ट भी फिर उसके बाद हो सकता है कि वो खामोश हो जाए, और एक वो रिएक्शंस भी वो शो कर सकता है, यानी जो वो देख रहा है वो उससे बढ़कर आपको वो रिएक्शन दिखाएगा। दोनों ही सूरतों में ये नॉर्मल नहीं है। अगर वो चीजों को, गम को, दुख को अंदर लेके खामोश हो गया तो भी उसकी शख्सियत दब गई है, और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया तब भी वो ना उसके अपने लिए ना सोसाइटी के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ एक जो सबसे लतीफ चीज है, अब लतीफ बातें तो की ही नहीं जाती ना, और लतीफ चीज ये है कि हमारे अंदर एहसास जगाया जाए, वो जो एक इंसान होने की एक मुकम्मल चीज है। हमारे यहाँ एहसास नहीं, ख्वाहिश जगाई जाती है, और ख्वाहिश में सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम चीजों को कंट्रोल कर लें और अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएं। एक चीज और, हम सब अब मैं की जिंदगी गुजारते हैं। जब आपने औलाद पैदा की तो आप हम हो गए ना, अब आप हैं और आपके बाद फिर आपकी औलाद है, आपका मियां, आप हम हो गए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि मैं रहें।
اپنے آپ کو بھی کنٹرول کریں, میاں کو بھی کنٹرول کریں, بچے کو بھی کنٹرول کریں, اور ماحول بالکل ہماری مرضی کے, ہمارے کمفرٹ لیول کے مطابق ہو. قربانی دینی پڑتی ہے, سیچنا پڑتا ہے ہر رشتے کو. تو ہم بہت قریب ہو کے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم کولیگس ہیں, اگر ہم آفس میں ہیں, ہمیں وہاں بھی قربانی دینی پڑتی ہے. کبھی کسی کو یہ سوچ کے چھوڑنا پڑتا ہے کہ کیا پتا آج کل اس کے کیسے حالات چل رہے ہو, یہ اگر 10 دن میرے ساتھ اچھا رہا اور ایک دن کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لوں. لیکن عالیہ بھابی ایک جنرل بات ہے, اگر ہم سارا کا سارا جو سینما ہے, جو کہانیاں ہیں, ہم نے دیکھا کہ 60s and 70 پوری دنیا میں انقلاب کی دہائیاں مانی جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی اگر آپ آل دا وے فرام 20s آنورڈز دیکھ لیں, جب دنیا کالونائز تھی تب بھی انقلاب کی مہم چل رہی تھی, آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی, انکلوڈنگ ہمارے اپنے خطے میں. تو جو اینگر تھا, جس میں لوگ کہتے ہیں کہ شدت پسندی آتی ہے, لوگ باہر نکلتے پروٹیسٹ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, جوش میں آ کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, گولیاں چلتی ہیں, لاٹھی چلتی ہے, ان سب کو سپیس ملتی چلی گئی نا. یہ سب ہم نے لیجیٹمائز کیا, ہم نے کہا کہ ایسے اپنے جذبات کو دکھانا. اور حال ہی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو شری لنکا میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی کسی اور پرابلم کے ذریعے آپ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, اور لوگوں کا دنگا فساد کرنا, ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ڈائلاگ سے ہر چیز حل ہو جاتی ہے, اور یہ میرا بھی بلیو ہے کہ اگر ہم گفتگو کریں, اگر ہم بات چیت کریں, تو چاہے وہ گھر کا لیول ہو, وہ آفس کا ہو, یا پوری دنیا یا ملک کے لیول پر کہیں بھی بات کریں, بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ہم نے طریقہ یہ بنایا ہے کہ پہلے تباہی پھیلا دو, جنگ و جدل کر دو, سارے اپنے اختیارات استعمال کر لو, جب تباہی پھیل جائے تو اس کے بعد یہ کہو کہ ٹیبل ٹاک پہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیوں نہ ہم انیشلی ٹیبل ٹاک سے بات کریں تاکہ ہم تباہی کی طرف نہ جائیں. دیکھیے معاشرے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, معاشرے کو بدلنے کے لیے 2 ٹرینڈز چاہیے ہوتے ہیں. یا تو ایوولوشن ہوتی ہے, یعنی ہم خود اس بات کو ارتقا ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی خاص پریکٹسز یا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے اور ہمیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور تبدیلی ایک مثبت انداز میں آتی ہے. جب ارتقا کے تقاضوں کو آپ روکتے ہیں تو انقلاب آتا ہے, تب ایوولوشن نہیں ریولوشن ہوتی ہے. میری, لیکن ہم اس ریولوشن کو اور لوگوں کے ایکسپلوڈ کرنے کو کافی حد تک رومانٹیسائز کرتے ہیں, گلوریفائی کرتے ہیں. یعنی اگر 10 لوگوں کا مجمع ہے یا 20 لوگوں کا مجمع ہے, اس میں سے 19 لوگ خاموشی سے کسی بھی غلط بات کو, ظلم کو, زیادتی کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, بے شک اس کا طریقہ کار غلط کیوں نہ ہو, ہم اس کو گلوریفائی کرتے ہیں, ہم اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ پاور اور کنٹرول, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لرن کرتے ہیں. ابیوز ایک لرنڈ بیہیویئر ہے. آپ ریسرچ پکڑ لیں, آپ لاجسٹکس دیکھ لیں, اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, اس کے اندر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ابیوز جو ہے, یہ کنٹرول یا پاور ڈائنامکس جو ہیں, یہ ہم سیکھتے ہیں. آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی آف دا 70s and 80s کے کس طریقے سے ہم ابیوز کو سیلیبریٹ کرنا ہم نے سیکھا اس دور کے اندر, اور اس کو ہم لے کر چلتے آئے. اور آج تک بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ, وہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ جی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بجائے اسے پہاڑ کے اوپر جب وہ نیچے اتر سکتا تھا بائی واکنگ, تو اسے چھلانگ لگا دی, میرا لیڈر اتنا بڑا ہے. تو ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ کون کتنا زیادہ irrationally اگریسو ہے. اور اسپیشلی اگر آپ ریلیشن شپس کے اندر دیکھیں تو میں اکثر لڑکیوں کو جب دیکھتی ہوں ایز کلائنٹس بھی اینڈ ادروائز, تو آپ نوٹس کریں گے کہ ہمیشہ وہ جو ایک بیڈ بوائے فینومینا ہے, جس کے اندر لڑکیاں ہمیشہ ابیوزو اگریسو پارٹنر کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹڈ ہوتی ہیں, وہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے میسکلینٹی کی ایگزامپل ہی وہی دیکھی ہوتی ہے. تو اس میسکلینٹی کی جو ایگزامپل ہے, جس کو ہم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, پہلے وہی اچھا لگتا تھا نا کہ محبت کی شدت اتنی ہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ لیا یا چھلانگ لگا دی, میں تمہارے لیے مر جاؤں گا, اور اگر ماں باپ نہیں مان رہے تو تمہیں بھگا کے لے جاؤں گا. یہ وہ تمام چیزیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں کہ یہ شو کرتی ہیں کہ وہ اگلا شخص تم سے کتنی محبت کرتا ہے, اور اگلے شخص کو ہم ہیرو بناتے ہیں. ہاں, یہ نیگیٹو ایموشنز, اور ہم اس کو ہیرو کی ایک سوچ دیتے ہیں. ہاں, اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, اچھا جی, کال ابھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے ہماری ذاتی زندگی, یعنی جہاں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کا شدید ریاکشن نہیں مل رہا تو ہم اگلے کی اس چیز کو سرد مہری کا نام دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ڈسکنیکٹڈ ہے, مجھ سے کوئی اس کو کوئی امید ہی نہیں ہے, نہ مجھ سے کوئی محبت ہے, نہ لگاؤ ہے. دوسری طرف ایٹ اے نیشنل لیول, کیونکہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی الیکشنز ہونے والے ہیں سی ایم کے, وہاں پہ بھی اس وقت میرے خیال میں جذبات اور جو سیاسی ایک طرح سے انوالومنٹ ہے
وہ اپنے عروج پر ہے. ویل سی کہ یہ مثبت ہی رہے اور اس کو جمہوری اقدار کے دائرے میں ہی ہم دیکھیں اور خدا نہ خواستہ کوئی اور شکل یہ اختیار نہ کرے. اس پہ بات کریں گے جی ایک چھوٹے سے بریک. ہاں جی, شدت پسندی کو, ٹاکسک میسکلینٹی کو ہم گلوریفائی کیوں کرتے ہیں, ذرا گفتگو وہیں سے واپس جوڑتے ہیں. علی بھابی, آپ کے سامنے شیلٹر میں کئی ایسی خواتین آتی ہوں گی جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, اور وہ کئی دفعہ جب ان سے ہم انٹرویوز کرتے ہیں تو وہ فرماتی یہ ہیں کہ مارتا ہے تو کیا وہ پیار بھی بہت کرتا ہے اور محبت کی شدت اتنی ہے جس کی وجہ سے مار دیتا ہے. یہ ذہن کا فطور ہے, خام خیالی ہے, ڈیلوژن ہے, کیا ہے آپ کے خیال میں؟ صحیح تربیت نہیں کی, صحیح بات نہیں بتائی کی. محبت تو وہ ہے جو دینے کا نام ہے. محبت تو وہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان سے کریں گے تو اس کو آزاد چھوڑیں گے, جو چاہے وہ اپنے طور پہ اپنی زندگی کو اپنے حساب سے طریقے سے گزارے. کسی کے جذبات کو مجروح کر دینا, کسی کے اوپر فزیکل اپنا پورا ایک ہولڈ رکھنا, یہ محبت نہیں ہے, یہ پاور کا استعمال ہے. اور ہماری عورتوں کو نا اس طرح سے سکھایا جاتا ہے, ان کے اندر وہ جو اپنی ایک ذاتی کوئی سوچ پسند ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے. اور جب میں میاں کے ریلیشن کی بات کروں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت ریلیشن شپ ہے اور اس کو سب سے زیادہ تکلیف دہ بنا دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے. ایک اور چیز میں ہمیشہ مانتی ہوں کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں بحیثیت انسان, لیکن جب گھر بنتا ہے, جب رشتے جڑتے ہیں, جب ساری چیزیں ہم ایک فارمیٹ ہم بناتے ہیں, اس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی کیونکہ اس نے گھر کا خرچہ چلانا تھا. لیکن صرف خرچہ نہیں چلانا تھا, اس نے گھر کے ہر فرد سے محبت کرنی تھی, عزت کرنی تھی, خیال رکھنا تھا. تو جو بھی فیملی میں کہیں پہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو محبت بالکل نہ سمجھیے گا. آج آپ کو ایک تھپڑ محبت لگے گی, کل وہ 2 تھپڑ ہو جائیں گے, پھر 3 تھپڑ ہو جائیں گے, پھر جو آپ کی اولاد دیکھ رہی ہوگی آپ کی نسل خراب ہو رہی ہوگی. تو محبت کا جو صحیح فلسفہ ہے اس کو بتائیے, اور محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے, مرد اور عورت. کیا ہم نے کبھی یہ بتایا کہ ہم کسی قسم کا ریئیکشن دے سکتے ہیں؟ عورت اگر کہیں ریئیکشن دیتی ہے تو سوسائٹی اس کو ناپسند کرتی ہے. کیوں؟ عورت کو نہ کہنے کا حق نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی بچیوں کو یہ ایک تو ہر انسان کو ہارنا بھی سکھائیے, کیونکہ زندگی میں ہار جیت سب ہوتی ہے, جو نقصان اٹھاتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اور دوسرا, نہ کہنا بھی سکھائیے. ہماری بچی بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس کو نہ کہنا ہے, اور اس کے اندر اتنا کانفیڈنس کر دیجئے کہ ساری دنیا بھی اگر سچ کا ساتھ نہیں دیتی تو بھی سچ سچ رہتا ہے, اور ساری دنیا بھی اگر کوئی برا کام کرتی ہے تو برائی صرف برائی رہتی ہے. بالکل, یہ تربیت ہمیں بچوں کو کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. لائف کال کیجیے. ہیلو, آئی تھنک آج بارش کی وجہ سے ہمارا مواصلاتی نظام تھوڑا سا درم برم ہوا ہوا ہے. میں علی کی طرف جاتی ہوں. علی بھابی پھر واپس آپ کے پاس آؤں گی. میں یہ جو بات ہے, لاٹ آف ٹائمز جب یہ میں نے ڈومیسٹک وائلنس کا جیسے سوال کیا کہ کیا اس کی وجہ سے لوگوں میں کہیں یہ خام خیالی موجود ہے, میں نے کبھی یہ الٹا محبت کا اظہار نہیں دیکھا. خواتین محبت میں مار کٹائی نہیں کرتی لیکن مرد کر بیٹھتے ہیں, یا خواتین کا بھی ایک اگر جاہریت والا یا شدت والا ری ایکشن آتا ہے اس میں وہ سیلف ہارم کی طرف جاتی ہیں. جب آپ کے پاس ایسا کوئی کیس آئے کہ جیسے مثال کے طور پہ پتا چلا کسی خاتون کو کہ اس کا ہسبینڈ کہیں اور انوالو ہے, تو پہلے تو جی رونا, اپنا گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا, لیکن اگر سیلف ہارم کی طرف, اور اس وقت بھی مجھے لگتا ہے یہ کرائے فار ہیلپ ہے, آپ اور زیادہ اگلے کو اپنے سے دور دھکیل دیتے ہیں جب آپ یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے ایموشنز پہ, آپ نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا, اپنے آپ کو بلیڈ مار لیا ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں خواب آور گولیاں کھا لوں گی اور میں تمہاری محبت میں مر جاؤں گی. یہ جو شدت پسندی ہے خواتین کی سائڈ سے بھی کیا اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے جو میل ویورز ہیں نا, جنہوں نے یا چیزیں وٹنس کی ہوتی ہے یا ایکسپیرینس خود کر رہے ہوتے ہیں, جو خود ابیوزو ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں, اینڈ جسٹ ٹو kind of pin this point right now کہ there is abuse فیمیل کی طرف سے بھی موجود ہے, not to that extent, اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے, لیکن ابیوز موجود ہے جو کہ فیمیل کی طرف سے بھی ہوتا ہے, وہ چاہے ایموشنل ہے اور ایون فزیکل بھی. اٹ کین ساؤنڈ بڑا سرپرائزنگ لگ سکتا ہے, بڑا ایسا لگ سکتا ہے کہ نہیں کوئی عورت کیسے کر سکتی ہے ایسا, اور کوئی مرد ایسا کیسا برداشت کر سکتا ہے, لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہمارے پاس بہت بڑی بڑی ایگزامپلس بھی ہیں, جیسے جونی ڈیپ کا پورا کیس جو ہے وہ پورا کسی وائرل چیز کی طرح جو ہے وہ ہم کچھ مہینوں تک دیکھتے آئے ہیں اس کو. اب سوال یہ ہے کہ جو سیلف ہارم جیسے آپ نے پن پوائنٹ کیا ابھی کہ وہ کیوں لوگ کر رہے ہیں,
جب ہمیں لگتا ہے کہ ابیوز کوئی ایسی چیز ہے, چاہے میں اپنے آپ سے, سیلف ابیوز ہے یا وہ کسی اور کے اوپر ہے, جب مجھے یہ پتا ہے کہ وی کین, کہ یہ جب آپ کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے, آپ کو کوئی اس طرح سے پوچھ نہیں سکتا, اس کی کوئی سزا نہیں ہے, کوئی کانسیکوینس نہیں ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ جتنا اس کو ڈریگ کیا جا سکتا ہے, جتنا اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, ہمیں کرنا چاہیے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم ایک کیریکٹرسٹک کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کسی ابیوزر کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بچپن سے یہ سکھایا ہے کہ ہرٹ ہونا, ایمبیرس ہونا, تکلیف میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو اب آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اب آپ اس کو واپس تکلیف دیں. تو دیٹ مینس کہ اگر آپ کی بیوی نے, آپ کے کسی بچے نے, کسی بزرگ نے آپ کو اگر کچھ کہہ دیا ہے, ڈانٹ دیا ہے, تو اب آپ نے اس کو ہرٹ بیک کرنا ہے, نہیں تو آپ کی رسپیکٹ واپس نہیں آئے گی. تو وہ جو انٹائٹلمنٹ ہے کہ میں تو ہرٹ نہیں ہو سکتا یا میری تو بے عزتی نہیں ہو سکتی, اور اس کے بدلے کے اندر میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے تاکہ میری شاید عزت واپس آ جائے گی چیز سے, دس از ون آف دا میجر کیریکٹرسٹکس آف این ابیوزر. میری, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ایک انسان جو اپنے آپ کو سیلف ہارم کر رہا ہے, آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ رشتہ بچانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا یا کر لوں گی, یا یہ دیکھو اس طرح رشتہ بچ جائے گا. اور اس وقت کیا آر دے سیکنگ ویلیڈیشن, ان کو محبت کی, افیکشن کی, ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی عالیہ بھابی ویسے میرا خیال ہے بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ ہماری ٹریننگ جو ہے ریلیشن شپس کی وہ اتنی بری ہے, یا ہے ہی نہیں, مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے اگر کسی کو پلیز کرنا ہے, کسی کو امپریس کرنا ہے, یا کسی سے اپنی بات منوانی ہے, تو اس کے کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں. ہم بچپن میں سیکھتے ہیں کہ بچہ جب رونے لگتا ہے تو امی ابو فوراً سے اس کو وہ چیز پکڑا دیتے ہیں جو اس کو چاہیے ہوتی ہے. تو اس کو یہ ٹریننگ ملتی ہے یا حاصل ہوتی ہے کہ اگر ان ریلیشن شپس آپ کو کوئی اپنی چیز چاہیے تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دے, زمین پہ لیٹ کے گڑ گڑائیں, اور اگلا بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا آپ کی بات ماننے. ہاں, یعنی ایک طرح سے زور زبردستی ہے. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو میک دس ڈسٹنکشن, کیونکہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ زد و کوب کرنا یا اگلے بندے پہ ہی ہاتھ اٹھانا ایک طرح سے شدت پسندی ہے, لیکن اگر آپ بھی جذبات کے شدید بہاؤ میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, یو آر آلسو شوئنگ یور سیلف ٹو بی انسٹیبل. ایک کالر ہے اور اس کے بعد میں یہ بات عالیہ بھابی کی طرف بھی لے کے آتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سدرا بیٹا, میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. سر بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ جو ہمارے جذبات میں دن بہ دن شدت پسندی آتی جا رہی ہے, جاہریت آ رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مردوں کا معاشرہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک رویہ ہے. یعنی عورت کوئی محکوم شے ہے اور مرد نے اس کو فتح کر لیا. عورت بھی ایک انسان ہے اللہ کی نظر میں, مرد اور عورت برابر ہیں, مگر یقین کریں ہمارے معاشرے کی نظر میں نہیں ہے. دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں. عورت کی عزت کرنی چاہیے. صرف ہمارے یہاں تو صرف عورت صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا سر, اس کو اگر مرد اور خواتین کے ایشو کے برعکس دیکھا جائے, مجھے بتائیے کہ اگر ایک چھوٹے لڑکے کی, بیٹے کی تربیت کی جا رہی ہے اور وہ لڑکپن کی عمر میں ٹین ایجر ہے, اگر آپ کا بیٹا آپ کو واپس آ کے بتاتا ہے کہ بڑے لڑکوں سے لڑائی ہو گئی اور واپس آیا ہے تو اس کو بھی چوٹ لگی ہوئی, اور اس نے کہا میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, مجھے مارا گیا ہے, تو ریئیکشن کیا آتا ہے گھر والوں کا؟ گھر والوں کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ انسانی ریئیکشن آئے گا. ظاہر ہے بچے کو چوٹ لگی ہے کچھ, وہ تو یعنی اکثر گھروں میں تو دیکھا گیا ہے کہ اس کو کہتے تمہارے ہاتھ نہیں تھے, تمہیں بھی آگے سے 2 لگانی چاہیے تھی. نہیں, ایسا نہیں, دیکھنا چاہیے معاملے کو, جا کے کسی کا سر نہیں پھاڑ دینا چاہیے. بہت ضروری ہوتا ہے ہر چیز کو دیکھنا. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. یہ بات عالیہ بھابی آپ بتائیے, ہم مردوں کی ٹریننگ یہ نہیں کرتے, ہم بلکہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تمہیں اللہ نے ہاتھ نہیں دیے, تم بھی آگے سے مقابلہ کرو, تم بھی 2 لگا دو. ہم بلکہ اس کو اس بات کی کوئی کریڈٹ نہیں دیتے, کوئی تعریف نہیں کرتے کہ اس نے اپنے آپ پہ ضبط کیا تھا. میں تو یہ سمجھتی ہوں سدرا, میں فوراً سسٹم کی طرف جاؤں گی. اگر میرے پاس بچہ آئے گا اس قسم کی کوئی شکایت تو میں فوراً کہوں گی تمہاری ٹیچرز کہاں تھی, تمہاری اسٹاف میں کون کہاں پہ تھا, تم نے ان سے بات کیوں نہیں کی, تم نے وہاں پر بتایا کیوں نہیں. میرے پاس سے یہ ریئیکشن نہیں آئے گا کہ اس نے مارا تھا تو تمہیں پلٹ کے مارنا چاہیے. میں بیسکلی ایک ایسی انسان ہوں جو سسٹم پر بلیو کرتی ہوں, کیونکہ اللہ نے پوری کائنات سسٹم پہ بنائی ہے. اور جب ہم اس طرح کی سوچ پیدا کرتے ہیں اور والدین اس طرح کی سوچ پیدا کرتے ہیں کہ آپ وہیں پر آپ بدلہ لے لیجئے,
तो फिर जो रोड पर लड़ाई झगड़ा होता है वो भी आपको पता है, ये गाड़ी यहाँ मुड़ गई थी, ये मेरा राइट था। अच्छा, कानून किसी को नहीं पता, ट्रैफिक रूल्स किसी को नहीं पता, हमें पता है कि गाड़ी चलाने के लाइसेंस कैसे हमें मिल जाया करते, और वहां पे झगड़ा होता है। मैं तो इस बात पे यकीन करती हूँ कि सिस्टम बनाया जाए और कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बात की जाए, बात करके मसले ज्यादा अच्छे हल हो जाएं। लेकिन आलिया भाभी, ग्रे एरियाज अगर हों, मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि हम जनरली जब्त को बुरा समझते हैं, यानी अगर इंसान ने अपने जज्बात पे काबू पा लिया, उस वक्त कोई कड़वी बात नहीं की, हाथ नहीं उठाया, तो हम ऐसे शख्स को कमजोर गर्दानते हैं। आप अक्सर देखिए कि मियाँ बीवी का अगर कोई बात हो जाए तो आधे से ज्यादा लोग अगर साइड ले रहे हैं तो मियाँ को ये तनबीह भी कर रहे होते हैं कि गैरत का तकाजा है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें रिएक्शन देना चाहिए, तुम अपनी बीवी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, तुम चीखो, चिल्लाओ, हाथ उठाओ, कैसी बात है कि तुम्हारी ये बात नहीं मानती। तो ये जो अतात और जब्त ना करने का एक आपस में रिलेशनशिप है, इसको हम जरा एक्सप्लोर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रिवायती जायके वाली निहारी तो शान मसाले से बन ही जाएगी। और रिफ्रेश कर सिटी हाउसिंग गोल्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात की जा रही थी जब्त के हवाले से। एक ऐसा माशरा जो शिद्दत पसंदी को, जाहिरियत को ग्लोरीफाई करता है, सेलिब्रेट करता है, यहाँ पे जब्त की वाकई क्या एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है? क्या इसको हमारी कमजोरी माना जाता है? मैरी, आप क्या कहेंगी? एक मर्द को गैरत का हवाला दिया जाता है, मर्दानगी का हवाला दिया जाता है कि भाई कोई आके तुम्हारी बीवी को या बहन को छेड़ के चला गया, ये तो तुम्हारा राइट है, फौरन उठो और उसको मारो या 2 थप्पड़ रसीद करो या अपने लिए बैकअप मंगाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह खवातीन के हवाले से भी, क्योंकि आप इसको किसी भी नजरिए से देख लीजिए, जो माशरे की इक़दार हैं या फिर जो पेट्रियार्कल वैल्यूज हैं, जरा सी भी डिसओबीडियंस या आपके किसी भी फैसले को चैलेंज अगर किया जाए तो लोग यहाँ तक कह देते हैं कि हाउ डेयर शी, और इसको जरा दुरुस्त करो, इसको जरा लाइन पे लेके आओ, इसको बताओ कि हु इज द बॉस इन द हाउस। तो ये तमाम तर हमारे यहाँ तरीके राइज हैं, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम इसको निगेट ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो ऑनर किलिंग है, हमारे यहाँ जो डिसएग्रीमेंट के ऊपर मारपीट करना है, कि मतलब अगर किसी ने आपसे डिसएग्री भी कर दिया है कि मुझे या मेरे ओपिनियन में ये बात ठीक नहीं है, तो वो भी ऐसे समझा जाता है कि जैसे ये कोई डिसरिस्पेक्ट हो गया है और मुझे इसका अब जवाब देना है और जवाबन मुझे इसको बताना पड़ेगा कि इसकी जगह क्या है। ये बातें बिल्कुल जो है फैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। अब देखिए, हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के तरीके कार ही नहीं बताए गए हैं। अगर कहते हैं कि जी बातचीत करें, आप टेबल टॉक कर लें, अच्छा बातचीत करने का क्या तरीका है? बातचीत का क्या मतलब ये है कि मैं बैठूंगी और मैं आप पर ब्लेम लगाऊंगी और आपने इन रिटर्न मेरे पे ब्लेम लगाना है कि नहीं तुमने यूं किया था इसलिए मैंने यूं किया था। तो हमें जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं वही नहीं सिखाए गए, जो कि हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसमें एक आई वांट टू स्टिक जस्ट वन पीस इन इट मैरी, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का अगर आप किसी से पूछें कि किसी से आपको इख्तिलाफ है तो आइडियल सोल्यूशन क्या है? आइडियल सोल्यूशन हर इंसान ये कहता है कि ये अगला शख्स अगर पूरी की पूरी मेरी बात मान ले तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। हम में इतनी लचक या इतनी स्पेस ही नहीं है कि अगर हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो कुछ अपनी मनवाएं और कुछ अगले की समझें और उसकी भी माने। दैट इज दैट इज नॉट ऑन द टेबल। राइट, एक तो टॉलरेंस नहीं है, दूसरा आई थिंक कि हम वो जो फाइट और फ्लाइट वाला फिनोमेना है ना, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमें लगता है कि अगर प्रॉब्लम है, सिचुएशन ऐसी है जिसने मुझे ट्रिगर कर दिया, तो या मैं लड़ूंगा या मैं कहूंगा ओके मुझे इस चीज में पढ़ना ही नहीं है और मैं वहां से निकल जाऊंगा, जिसको फ्लाइट कहते हैं। आप मूव ऑन, बस ठीक है निकल जाओ इस सिचुएशन में से। दोनों ही चीजें जो है मे बी टेम्परेरीली आपको लगे कि शायद ये चीज वर्क कर गई। एक दफा आपने बच्चे को मारा, एक दफा आपने अपने पार्टनर को मारा, और हो सकता है मैं कहती हूँ कि यू फाइंड अ चीटिंग वाइफ, या आप ऐसी कोई वाइफ है जो कि आपकी अम्मी अबू से बिहेवियर ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, कोई भी आपके रीजन हो सकते हैं उसको मारने के, और आपको लगता है कि मैंने उसको मारा और उसके बाद उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ये एक टेम्पररी रेजोल्यूशन है आपके लिए। लॉन्गर रन के अंदर आप अपने रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के सामने एक इतनी बड़ी एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एक और जो इसमें बड़ी खतरनाक बात यह है वो ये है कि बर्दाश्त वो शख्स करता है या इस तरह की रेजोल्यूशन को वो एक्सेप्ट करता है जो टेम्परेरीली
یا اس وقت کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کا غصہ، اس کی اپنی پوائنٹ آف ویو کیونکہ ایڈریس نہیں ہوتا، وہ کسی بھی طریقے پہ کل وہ اگریشن نکل سکتی ہے، کل وہ شخص کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میم اعزاز بات کر رہا ہوں، اسلام آباد۔ جی اعزاز، کیا کہیں گے؟ جی میم، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ موسٹلی جو اعزاز وقت کا مقابلہ صاحب کہہ دیجیے جو آپ نے کہنا ہے۔ اوکے، وعلیکم۔ اچھا میم، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر موسٹلی جو آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میم کہ اکثر جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں دا مین تھنگ از دیٹ کہ جو فیملز ہوتی ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتی، مطلب کسی بھی۔ بالکل، تھینک یو سو مچ اعزاز، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ بھی گزرے وقتوں کی بات ہے جب برداشت خاتون اس لیے کر لیتی تھی کیونکہ اس کے پاس آپشنز نہیں تھے۔ اب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک اربن سٹیز میں، شہروں میں اکثر ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برداشت کا مادہ، وہ کمپرومائز کرنے کی ولنگنیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ عالیہ بھابھی، اس میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی۔ اس کو اگر آپ ایک فیملی اسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، جس میں آئی تھنک آپ بھی شامل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مزید خرابی پیدا ہوگی، فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک طرف وہ طبقہ بھی ہے خواتین کا جو کہتے ہیں کہ بھئی سالہ سال سے، جنریشن سے ہم نے اپنی پر نانی، نانی، والدہ سب کو برداشت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میری بس ہو گئی ہے۔ شاید والدہ کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ گھر سے نکل جاتی، اپنی کفالت خود کر لیتی، کیونکہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میں کمپرومائز نہیں کروں گی۔ کیا کہیں گی آپ؟ میں اختیار اس کو مانتی ہوں جس میں سامنے والے کو بھی اختیار دیا جائے، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے اختیارات میں سے چیزوں کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں۔ اور میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اب اگر کسی گھر میں یہ معاملہ کوئی عورت کر رہی ہے تو وہ ایک عظیم عورت ہے، اور اگر یہ معاملہ کوئی مرد کر رہا ہے تو وہ عظیم مرد ہے۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جو بندہ اپنے اختیارات بانٹتا ہے وہ ایک بہتر انسان ہوتا ہے۔ لیکن علی بھابھی، انگریزی میں ایک کال ہے جو آج کل باؤنڈریز کے حوالے سے بہت کہا جاتا ہے کہ گیورز، یعنی جو دینے والا ہے نا، اس کو حد مقرر کرنی پڑے گی، کیونکہ جو لینے والے ہیں نا ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ لیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کیا کہیں گی؟ پوری دنیا کو ایک طرح سے دیکھا کیجئے، ایک طرح سے ڈیل کیا کیجئے، لیکن جب آپ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں، اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس اولاد آ جاتی ہے، ایک چیز میں پہلے کہنا چاہ رہی تھی کہ خدا کے لیے اولادوں کو تب اس دنیا میں لائیے جب آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہتر ہو جائے گا اولادیں پیدا ہونے کے بعد، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ پرانی سوچ تھی، خدا کے لیے اس کو آپ ختم کیجئے، تاکہ کم سے کم اگر کوئی ساتھ رہے یا عزت کے ساتھ الگ بھی ہو جائے تو آپ کسی نسل کو برباد نہیں کرتے۔ لیکن کچھ بھی کوئی کہے، اپنے اختیارات کو بانٹیے، دینے والا اینڈ، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، اتنا نہ دیجیے گا کہ سامنے والا آپ کو فار گرانٹیڈ لے۔ ایبسلیوٹلی۔ اسی پہ میری آپ کا کامنٹ چاہوں گی۔ the saying is givers should have boundaries and limits because takers seldom do۔ اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کمپرومائز کرنا ایک ریلیشن شپ کے اندر ایونچولی ٹاکسیسٹی کے اوپر جا سکتا ہے کیونکہ آپ بٹر ہو سکتے ہیں، لیکن کلیبوریشن جب ہم کرتے ہیں، ہم کمپرومائز کو اگر کلیبوریشن کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں اس ورڈ کو، تو جب آپ کلیبوریٹ کرتے ہیں ایز اے ٹیم، آپ پارٹنرز ہیں، آپ گھر والے ہیں، آپ کام پر ہیں، آپ کہیں پر بھی ابیوز دیکھتے ہیں، یا آپ ایسے ریلیشن شپ کے اندر جہاں پر پاسبلٹی ہے ایسے ابیوز کی، تو کمپرومائز میرے نظر میں اب جو ہے نا ایک نیگیٹو سا لفظ لگنے لگے، کیونکہ وہی بات آپ کی کہ ہم نے اتنا سنا ہے اس کو اپنی پرانی جنریشنز کے اندر، اپنی امیوں، اپنی نانیوں، دادیوں کے اندر، کہ ہمیں لگتا ہے کہ کمپرومائز از سم تھنگ وچ از نیگیٹو، کیونکہ وہ ایک عورت کو جو ہے وہ پسنے پر مجبور کر دیتا ہے، یا کسی بھی جو بھی بندہ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کمپرومائز کو اگین وہی پاور گیم آ جاتی ہے نا ہمارے یہاں، برداشت، کولیبریٹ، ماننا اگلے کی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے میری، یعنی ہمارے یہاں کمپرومائز، کولیبریٹ، کسی کی بات برداشت کر لینا، کسی کے لیے کوئی قربانی دے دینا، یہ لوگ کسی کی بڑائی میں اس کو شمار نہیں کرتے۔ لوگ پلٹ کر یہ کہتے تمہارے پاس آپشن ہی کیا تھی، یعنی ایک طرح سے ولنریبلٹی یا کمزوری کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اور جب تک اس پرسپیکٹو کو شفٹ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کوئی بھی کمپرومائز یا کوئی بھی کولیبوریشن آؤٹ آف لو کر رہی ہیں، یا ایک درست طریقے سے چیزوں کو دیکھ کے، لانگ ٹرم میں چیزوں کو دیکھ کے کہ اچھا جی یہ آج بھی فائدہ دے گی، آنے والے دنوں میں بھی میرے بچوں کے لیے، پورے خاندان کے لیے اچھی ہوگی، دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ۔ بٹ
بٹ بی ہیپی ود یور چوائسز. اگر آپ کا کمپرومائز آپ کی قربانی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کڑواہٹ میں مبتلا کر رہی ہے, آپ کو تکلیف دے رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پرخلوص انداز میں وہ قربانی کبھی دی ہی نہیں تھی, کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی ذات پہ جبر کیا تھا اور وہ اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر اباؤٹ وائی یو ڈو تھنگس. عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ موجود تھی, میری ہمارے ساتھ موجود تھی. شدت پسندی, دیکھیں جہاں ہم کہتے ہیں نا زندگی کے ہر چیز کے حوالے سے میانہ روی اختیار کریں, تو جذبات میں بھی تھوڑا ٹھہراؤ لے کے آئیں, جو وقت کے ساتھ آتا ہی ہے, بٹ زیادہ آتا ہے جب آپ سیلف اویئر ہو جائیں اور اپنا ہر ایکشن مائنڈ فلی کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آئی ہوپ دیٹ یو ول تھنک اباؤٹ اٹ. اس پہ کامنٹس بھی بھیجیے گا. انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.